अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान की एक ज़बरदस्त क्राइम स्टोरी, जिसमें एक नहीं बहुत सी वारदातें पे दर पे हो रही थी और इंस्पेक्टर की भूख और रातों की नींद उड़ी हुई थी। इस केस का नाम है वारदात उस रात की, और ये इसका 8वां और लास्ट पार्ट है। मैं हर रात हफीज़ के घर पर नज़र रखने लगा। एक रात अनवरी को मैंने हफीज़ के घर में दाखिल होते देखा। ये बयान सग़ीर दे रहा था। पहले तो मैं इस पर हैरान हुआ कि अनवरी पर्दा नशीन लड़की हुआ करती थी। बख्तियार ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया था, फिर भी वो पर्दे में रहती थी। मगर अब उसकी ये हालत हो गई थी कि वो रात को अकेली एक गैर मर्द के घर चली जाती है। मैं अपने दोस्त को बुला लाया, हम एक कंबल भी साथ ले आए और गली की नुक्कड़ पर इंतज़ार करने लगे। अनवरी 1 घंटे बाद निकली और बहुत तेज़ चलती हमारे करीब से गुज़री। उसने बुरके की बजाय चादर ओढ़ी हुई थी। वहाँ अंधेरा था, गलियाँ वीरान और सुनसान थीं। अनवरी हमें देखकर ज़रा झिझकी और उसने चादर अपने सर से सिरका कर चेहरे पर कर ली। मैंने पीछे से कंबल उसके ऊपर डाल दिया और उसे अपने बाजुओं में जकड़ लिया। मेरे दोस्त ने भी उसे दबोच लिया और कहा, तड़पो कूदोगी तो जान से मार देंगे, खामोशी से चली चलो, जल्दी छोड़ देंगे। जल्दी छोड़ देने का मतलब उसने कुछ और समझा होगा। वो कोई शरीफ लड़की तो थी नहीं। उसका तड़पना बंद हो गया। मेरे दोस्त ने उसे कंधे पर डाल लिया और हम गलियों से निकलकर मैदान में चले गए। बहुत आगे जाकर अनवरी को कंधे से उतारा और उसे कहा कि वो चुप करके हमारे साथ चली चले। वो अभी तक कुछ और समझ रही थी। चंद कदम चल कर रुक जाती और कहती कि दूर ना ले चलो, मुझे घर जाना है। मैंने आखिर उसे कहा कि हम उसे उस मकसद के लिए नहीं लाए जो वो समझ रही है। मैंने ये भी कहा कि उसे हम जहाँ कहीं भी ले जाएंगे, कोई आदमी उसके जिस्म को बुरी नीयत से हाथ नहीं लगाएगा। उसने बहुत पूछा कि हम उसे अपना इरादा बता दें, लेकिन मैं उसे 2-4 दिन कैद में रख कर बताना चाहता था कि वो हफीज़ के साथ दोस्ती तोड़ ले। मैं खौफ से उसे बेहाल करने का इरादा किए हुए था। वो 2-3 बार बैठ गई, आगे नहीं जाती थी। हम दोनों ने उसे कत्ल की धमकी दी तो वो चल पड़ी। हम उसे 6-7 मील दूर एक गांव में ले गए और वहां अपने एक दोस्त को जगाया। वो उस इलाके का बदमाश है और मेरे दोस्त का दोस्त है। मैंने उसे बताया कि मैंने इस लड़की को क्यों अगवा किया है। मैंने उसे कहा कि इस लड़की के साथ मेरा वादा है कि इसके साथ कोई आदमी छेड़छाड़ नहीं करेगा। मेरे दोस्त ने अपने दोस्त से कहा कि ये अमानत है और इसे हम वापस ले जाएंगे। हम वापस आ गए। 3-4 दिन गुजर गए तो मैं हफीज़ से फिर मिला और उसे कहा कि वो वहीदा को घर ले आए, लेकिन उसने मुझे डांट दिया। वो गुस्से में था। उसे पता चल चुका था कि अनवरी लापता हो गई है। मैंने उसे कहा कि जिस लड़की के पीछे उसने वहीदा जैसी बीवी से कता ताल्लुक़ कर लिया है, वो किसी और के साथ भाग गई है। हफीज़ का गुस्सा और बढ़ गया। फिर मैंने उसे कत्ल की धमकी दी। मैंने एक रोज़ फिर हफीज़ के घर जाकर उसे कहा कि अगर वो वहीदा को घर ना लाया तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। मैंने कत्ल की तारीख़ भी उसे बता दी। वो आपके पास आ गया। एक रोज़ मैं और मेरा दोस्त वहाँ गए जहाँ हम अनवरी को छोड़ आए थे, मगर अनवरी वहाँ नहीं थी। उस आदमी ने बताया कि लड़की एक बड़े अमीर आदमी के साथ चली गई है और उसने लड़की के साथ शादी कर ली है। मैं गाली गलौज पर उतर आया और उस शख्स से कहा कि उसने लड़की बेच डाली है। उसने कस्में खाईं और कहा कि वो हमें लड़की तक ले जा सकता है। हम खुद जाकर लड़की से पूछ लें कि उसे ज़बरदस्ती बीवी बनाया गया है या वो खुद बनी है। उस आदमी ने हमें बताया कि हुआ क्या था। आपने उसका नाम शायद सुना हो, इजाज़ नाम है और इज्जा के नाम से मशहूर है। उसके हाथ बड़े लंबे। हाथ तुम्हारे भी बड़े लंबे मालूम होते हैं। मैं उस थाने में भी रह चुका हूँ जहाँ इज्जा रहता है। अब ये ख्याल रखना कि तुम मुझे इतना लंबा चौड़ा जो बयान दे रहे हो उसमें झूठ शामिल ना करना, मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, जनाब मलिक साहब, आपको अनवरी के अगवा की हवा भी नहीं मिल सकती थी, लेकिन मैं आपको सारी वारदात और उसका अंजाम बता रहा हूँ। मैंने अभी आपसे ये अर्ज़ नहीं की कि मुझे छोड़ दें, मुझे पकड़ लें, सज़ा दिलवाएं। मैंने जो नेकी की है वो पूरी हो गई है, झूठ नहीं बोलूँगा।
میں اعجاز عرف اجا کو جانتا تھا۔ وہ اس قسم کے بدماشوں میں سے تھا جو جرم کرتے نہیں، جرم کراتے ہیں، اور مجرموں کی پشت پناہی ایسے طریقوں سے کرتے ہیں کہ پکڑے نہیں جاتے۔ اس زمانے میں ہندوستان میں چھوٹی بڑی ریاستیں اور جاگیریں تھیں۔ یہ انگریزوں کی عطا کی ہوئی تھی۔ جاگیردار ہوتے تھے، راجے اور مہاراجے ہوتے تھے، جن کی حیثیت بادشاہوں جیسی ہوتی تھی۔ اجا کی کلاس کے آدمی جاگیرداروں اور نوابوں کے ساتھ میل جول رکھتے تھے۔ بڑے مہاراجوں کے خاص درباریوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا تھا۔ انگریزوں کی بادشاہی کے اندر ان چھوٹے چھوٹے دیسی بادشاہوں کی زندگی عیش و عشرت میں گزرتی تھی، اور انہیں نئی سے نئی لڑکیوں کی ضرورت رہتی تھی۔ ان کی یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے اجا جیسے آدمی مصروف رہتے تھے، لیکن لڑکیوں کو زبردستی اغوا نہیں کیا جاتا تھا۔ ایسی لڑکیاں مل جاتی تھیں جو پنجرہ توڑ کر کہیں نکل جانے کو تڑپتی رہتی تھیں۔ ان میں انوری اور راہیلہ جیسی لڑکیاں بھی ہوتی تھیں جنہیں ماؤں نے غلط راستے پر ڈال دیا ہوتا تھا۔ ان میں وہ لڑکیاں بھی ہوتی تھیں جنہیں ماں باپ آزادی اور دولت مندی کا نشائی بنا دیتے ہیں۔ ایسی لڑکیاں تلاش کر لی جائیں اور انہیں کسی نہ کسی نواب، جاگیردار یا کسی راجے مہاراجے کے پاس پہنچا دیا جاتا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ یہ لڑکیاں اپنے آپ کو اغوا کرتی تھیں اور اجا جیسے آدمی انہیں اغوا ہونے میں مدد دیتے تھے۔ سخیر نے اپنے بیان میں کہا کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اجا یہ کام بھی کرتا ہے۔ اسے اجا کے پاس جانے کا مشورہ اس کے دوست نے دیا تھا۔ سخیر اسے پہلے مل چکا تھا۔ سخیر نے اپنے جرم کی باقی کہانی یوں سنائی: اجا نے مجھے بتایا کہ جس روز ہم انوری کو اس کے پاس چھوڑ آئے، اس سے 2 روز بعد شاہدرہ دہلی کا ایک بڑا امیر آدمی اجا سے ملا۔ اسے باقاعدہ بیوی کی ضرورت تھی۔ اس سے پہلے اجا انوری سے پوچھ چکا تھا کہ وہ کون ہے۔ انوری اس کی منت سماجت کر رہی تھی کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اجا نے اسے کسی طرح بھی پریشان نہیں کیا تھا۔ انوری نے اسے اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے اجا کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کی چھوٹی بہن کو ناجائز بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اجا نے اپنی زبان سے کہا کہ اس نے انوری کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور اسے بڑا بھیانک مستقبل دکھا کر شیشے میں اتار لیا۔ سخیر نے بڑی لمبی کہانی سنائی جو مجھے اس لیے سننی پڑی کہ انوری کی گمشدگی کی رپورٹ درج ہو چکی تھی۔ مجھے اس فائل کا پیٹ بھرنا تھا اور یہ بھی دیکھنا تھا کہ جرم کتنا سنگین ہے اور اسے گول کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ میں سخیر کا باقی بیان اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ اس کے بیان کا یہ حصہ ایسا تھا کہ مجھے سوال و جواب بھی کرنے پڑے، اس لیے بات زیادہ لمبی ہو گئی۔ انوری کو ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ راہیلہ کا بچہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ زیر حراست ہے، اور اس کی ماں گرفتار ہو چکی ہے اور اس کا باپ مر گیا ہے۔ اجا کے کہنے کے مطابق وہ آدمی جسے بیوی کی ضرورت تھی امیروں کی طرح عیاش نہیں تھا۔ اس کی پہلی بیوی مر گئی تھی اور وہ خوش تھا کہ وہ مر گئی ہے۔ خوشی کی وجہ یہ تھی کہ پہلی بیوی اس کے تایا کی بیٹی تھی جو اس پر خاندانی رسم و رواج کے مطابق مسلط کی گئی تھی۔ اس کا رنگ سانولا اور چہرہ مورا ایسا ویسا ہی تھا۔ طبیعت اور مزاج کے لحاظ سے اس میں شگفتگی نام کو نہیں تھی۔ اس شخص نے خاندان کے نام پر اس بیوی کو آباد رکھا۔ وہ خود زندہ دل اور اچھے ذوق کا آدمی تھا۔ اس بیوی سے 2 بچے پیدا ہوئے، دونوں 2-2 سال کی عمر میں مر گئے۔ 8ویں سال وہ بھی مر گئی۔ خاوند نے ان 7-8 سالوں میں گھر میں مسکراہٹ نہ دیکھی، سکون نہ دیکھا۔ بیوی مر گئی تو خاوند کو اس کے مرنے کی خوشی ہوئی، اور دوسری خوشی یہ ہوئی کہ خاندان میں اور کوئی لڑکی یا جوان بیوہ نہیں تھی جو اس پر مسلط کی جاتی۔ اس نے اپنی پسند کی شادی کا ارادہ کر لیا۔ اجا کے ساتھ اس کی ملاقات اپنے ایک جاگیردار دوست کے ساتھ دلی میں کہیں ہوئی تھی۔ اس کا یہ دوست فوج میں لیفٹیننٹ تھا۔ مجھے یہ تفصیل نہیں بتائی گئی کہ اجا کے ساتھ اس شخص کی ملاقات کس طرح ہوئی تھی۔ بعد میں جب میرا ASI اجا سے ملا اور اس کا بیان لیا تو اس نے بتایا کہ اس لیفٹیننٹ کے ایک چچا کو اجا نے ایک بار بڑی اچھی لڑکی دی تھی۔ اب انوری کے خاوند کا تعارف اجا سے ہوا تو لیفٹیننٹ نے اسے انوری کے خاوند کے متعلق بتایا کہ یہ کسی بڑی خوبصورت لڑکی کی تلاش میں ہے۔ میں حیران ہوا کہ امیروں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں تھی، پھر اس نے اجا سے لڑکی کی فرمائش کیوں کی تھی؟ وہ شاید ایسی لڑکی چاہتا تھا جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔ بہرحال صورت یہ پیدا ہو گئی کہ یہ شخص ادھر کسی سے ملنے آیا تھا، اور جسے ملنے آیا تھا وہ اسے شکار پر لے گیا۔ اس علاقے میں مرغابی اور تیتر کا بہت شکار تھا۔ اجا کا ٹھکانہ اسی علاقے میں تھا۔
اتفاق سے اجا سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ اجا نے اسے بتایا کہ ایک لڑکی آئی ہے۔ اس نے انوری کے متعلق اسے سب کچھ بتا دیا، کچھ بھی نہ چھپایا، اور یہ بتایا کہ لڑکی کا حسن بے مثال ہے۔ اس نے اجا کے گھر جا کر انوری کو دیکھا تو انوری کا ہی ہو کے رہ گیا۔ انوری کو میں نے بھی دیکھا تھا، اس کی خوبصورتی میں اور اس کی آنکھوں میں کوئی اثر تھا جو میں نے بھی محسوس کیا تھا۔ اجا نے انوری کو ذہنی طور پر پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ اس نے اس آدمی کو پسند کر لیا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ ظاہر ہے کہ اجا نے یہ لڑکی مفت دے دی ہوگی۔ اس نے سخیر سے کہا کہ اس آدمی نے انوری کے ساتھ شادی کر لی ہے اور انوری وہاں خوش ہے۔ سخیر نے یہ واردات دبائے رکھی کیونکہ ادھر راحیلہ کے نوزائیدہ بچے کا کیس ہو گیا تھا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ یہ کیس ختم ہو جائے تو وہ مجھے بتائے گا۔ چنانچہ اب اس نے مجھے بتا دیا۔ میں نے ایس آئی کو یہ تفصیلات سنا کر کچھ ہدایات دیں۔ مجھے پوری تفتیش کرنی تھی۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ سخیر کو اجا نے ساری بات ہی غلط بتائی ہو اور کسی وقت یہ لڑکی ان لوگوں کی قید سے فرار ہو کر کسی اور جگہ پولیس کے پاس جا پہنچے اور انکشاف ہو جائے کہ اس لڑکی کی گمشدگی کا کیس میرے تھانے میں درج رجسٹر تھا اور تھانے نے کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ یہ صحیح تھا کہ اس کی گمشدگی کے کیس کی باس پرس اور پیروی کرنے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ باپ مر گیا تھا، ماں جیل میں تھی، بھائی بیکار سے لڑکے تھے، پھر بھی میری گردن اس کیس میں پھنسی ہوئی تھی۔ میں نے ایس آئی سے کہا کہ وہ اعجاز عرف اجا کو تھانے میں لانے کا انتظام کرے۔ سخیر سے اس کا اتا پتہ معلوم کر لیا تھا۔ سخیر کو میں نے حراست میں تو نہ لیا لیکن اسے تھانے سے جانے بھی نہ دیا۔ وہ اغوا کا ملزم تھا۔ اجا دوسرے دن آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ انوری جس طرح اس کے پاس پہنچی اور جس طرح اس نے رخصت کی وہ بتا دے۔ میں نے اپنے ایس آئی کو کچھ سمجھا کر بھیجا تھا۔ اجا کو اس نے میری ہدایات کے مطابق 2-4 باتیں کہہ کر آنے کو کہا تھا۔ اجا بڑی دلیری سے آیا تھا۔ اگر اسے ایس آئی اس طرح لاتا جس طرح کسی مشتبہ یا ملزم کو لایا جاتا ہے تو اجا آتی ہی جھوٹ بول دیتا، کہتا کہ انوری کو اس نے دیکھا تک نہیں، نہ وہ سخیر اور اس کے دوست کو جانتا ہے۔ وہ میرے پاس آیا تو میں نے بھی اسے کچھ باتیں ایسی کیں کہ اس نے سچ بولا۔ اگر آپ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن آپ کو حاصل کچھ بھی نہ ہوگا۔ میرے خلاف آپ کو شہادت اور ثبوت نہیں ملے گا۔ میں آپ کو ساری بات بتا دیتا ہوں۔ اس نے بات بتا دی۔ یہ وہی بات تھی جو مجھے سخیر سنا چکا تھا۔ میں آپ کو وہاں تک لے جا سکتا ہوں جہاں انوری گئی ہے اور اس کے خاوند سے بھی ملوا سکتا ہوں۔ میں وہاں گیا تھا۔ آخر مجھے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا تھا۔ انوری کے خاوند نے پورا انتظام کر لیا تھا۔ اس نے ایک مجسٹریٹ کے پاس لڑکی کو لے جا کر اس کا بیان حلفی قلم بند کرا لیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اس شخص کے ساتھ آئی ہے اور اس نے اپنی مرضی سے اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لڑکی بالغ ہے، اس کا بیان عدالت میں قبول ہوتا ہے۔ آپ وہاں جا کر بیان کی نقل لے سکتے ہیں۔ وہ تو لینی ہی پڑے گی۔ لڑکی سے ملنا ضروری ہے۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہ ہوگا کہ اس کی ماں جیل کی حوالات میں ہے اور اس کا باپ مر گیا ہے۔ میں نے اسے بتا دیا ہے، اجا نے کہا۔ سخیر جب دوسری بار میرے پاس آیا تھا تو اس نے مجھے بتایا تھا۔ مجھے یہ یقین کرنے کے لیے شاہدرہ دہلی جانا تھا کہ انوری کو واقعی اس شخص نے بیوی بنا لیا اور اس کا بیان حلفی لے لیا ہے۔ میں جلدی نہ جا سکا، بہت دنوں بعد گیا۔ انوری کو میں نے بہت خوش دیکھا اور میں یہی دیکھنے گیا تھا۔ یہاں میں ذرا سی وضاحت کر دوں، اجا کو انوری کے ساتھ ایسی کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ جا کر دیکھتا کہ وہ خوش ہے یا نہیں ہے۔ وہ دیکھنے گیا تھا کہ لڑکی کہیں فرار تو نہیں ہو گئی۔ اجا کے دل میں وہی ڈر تھا جو میرے دل میں تھا۔ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ میں تھانے دار تھا۔ مجھے ایسی مجبوری نہیں تھی کہ میں اجا جیسے بدماشوں کے ساتھ یوں دوستانہ طریقے سے باتیں کرتا۔ میرے لیے بڑا سیدھا راستہ تھا کہ سخیر اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیتا، پھر ان کی نشاندہی پر اجا کو گرفتار کرتا اور اس کی نشاندہی پر شاہدرہ دہلی جا کر اس آدمی کے گھر چھاپا مارتا جس کے متعلق بتایا جا رہا تھا کہ اس نے انوری کے ساتھ شادی کر لی۔ لیکن میں نے کچھ اور سوچا تھا۔ میری سوچ میں انوری کی بھلائی بھی تھی۔ اگر میں اسے برآمد کر کے اس کے بھائیوں کے حوالے کر دیتا اور اگر شاہدرہ والے آدمی نے اس کے ساتھ شادی نہ کر لی ہوتی تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ انوری کا مستقبل کیا ہوتا۔ اس کے دونوں بھائی تو لڑکیوں جیسے تھے۔ انوری جیسی بدنام لڑکی کے ساتھ شادی کس نے کرنی تھی؟ انوری کے بھائی اور بھائیوں کے یار انوری کو کسی اور راستے پر چلا لیتے، ملک میں ایک طوائف کا اضافہ ہو جاتا۔ لہٰذا مجھے یہ یقین کرنا تھا کہ انوری کسی گھر میں بیوی بن کر آباد ہو گئی ہے۔
وہ اتنی خوش تھی کہ اس نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اس کی زندگی سنوار دی ہے۔ اجا نے کہا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کی بہن نے ایک بچے کو جنم دیا تھا جسے مار کر کہیں دبا دیا گیا تھا، لیکن لاش ننگی ہو گئی اور پولیس کو اطلاع ہو گئی۔ اتنا ہی سن کر انوری کا رنگ زرد ہو گیا۔ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ اسے اگلی خبر سناؤں، لیکن ایک خیال آ گیا اور میں نے بتا دینا بہتر سمجھا۔ میں نے جب پوری خبر سنائی تو اس کے آنسو بہنے لگے، پھر وہ ہچکیاں لینے لگی۔ اس کا خاوند وہاں نہیں تھا، وہ پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ یقین کریں ملک صاحب، وہ بہت ہی اچھا آدمی ہے۔ اس نے انوری کو وہی بات کہہ دی جو میں کہنا چاہتا تھا۔ اسی بات کو ذہن میں رکھ کر میں نے اس کے خاندان کی تباہی کی خبر اسے سنا دی۔ اس کے خاوند نے اسے کہا، تم اس تباہی کا دوسرا پہلو دیکھو۔ اگر تم اس وقت اپنے گھر ہوتی تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ تم شہر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ تھانے اور کچہریوں کے چکر الگ تھے، لوگ تمہارا تماشا دیکھتے، تمہارے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ ہوتا۔ خدا نے تم پر کرم کیا ہے کہ تم اس گھر سے پہلے ہی نکل آئی ہو اور تمہارا ٹھکانہ بن گیا۔ انوری پر اس کا اچھا اثر ہوا، کہنے لگی، میری ماں کو پھانسی کی سزا ملے تو میری روح کو بھی چین آئے، مجھے راحیلہ کا بھی غم نہیں۔ بختیار کے ساتھ میری شادی ہو جاتی، لیکن راحیلہ نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ ماں نے بھی اسے نہ روکا۔ راحیلہ نے مجھے تانے دیے تھے کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور بختیار اسے پسند کرتا ہے۔ خدا نے اسے اپنے کیے کی سزا دی ہے۔ وہ ایسی باتیں کرتی رہی اور میں اپنی تسلی کر کے واپس آ گیا۔ اجا نے اپنی تسلی تو کر لی تھی، لیکن مجھے اپنی تسلی کرنی تھی۔ میں نے فوری کارروائی کی، یہ کیس اپنے ASI کو دے دیا۔ اسے میں پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ اسے کہا کہ وہ اجا کو ساتھ لے اور آج ہی دلی جانے والی گاڑی میں شاہدرہ چلا جائے اور انوری کا بیان حلفی دیکھے اور متعلقہ مجسٹریٹ کی عدالت سے اس بیان کی تصدیق شدہ نقل لائے اور انوری کا بیان بھی لے۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس قسم کی کارروائی میں دفتری کارروائی کیا کی جاتی ہے اور قواعد و ضوابط کے کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی رات کو روانہ ہو گیا۔ صغیر کو میں نے تھانے میں پابند رکھا۔ اجا کو میں نے بڑی اچھی طرح سمجھا دیا کہ اس نے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی تو میں اسے چند دنوں میں ڈھونڈ نکالوں گا اور 5-6 سالوں کی سزا دلاؤں گا۔ میں اسی روز یا شاید دوسرے روز اپنے گھر کو جا رہا تھا۔ راستے میں حفیظ سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ صغیر اب تو اسے دھمکی نہیں دیتا؟ نہ جی، جب سے وحیدہ کو گھر لایا ہوں صغیر کی کبھی صورت نہیں دیکھی۔ اگر اب بھی تمہیں شک ہے کہ وحیدہ اور صغیر کے تعلقات ہیں تو میں تمہارا یہ وہم دور کر دیتا ہوں۔ کیا تمہیں معلوم ہے انوری کہاں ہے؟ نہیں، اسے صغیر نے تمہارے اور وحیدہ کے درمیان سے ہٹایا ہے۔ میں نے یہ الفاظ کہہ تو دیے، لیکن میں سخت پچھتایا۔ میں بھول گیا تھا کہ میں تھانے دار ہوں۔ میں سنبھل گیا اور باقی بات نگل لی۔ کہاں ہے انوری؟ یہاں نہیں ہے اور اب کبھی ادھر نہیں آئے گی۔ صغیر نے اس کا باعزت بندوبست کر دیا ہے۔ اگر صغیر اور وحیدہ میں کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو وہ کوشش کرتا کہ انوری تمہارے سامنے موجود رہے۔ میں نے بات یہیں پر ختم کر دی کیونکہ راز کی بات منہ سے نکل گئی تھی، لیکن حفیظ کا رد عمل بڑا اچھا تھا۔ تیسرے روز ASI واپس آ گیا۔ وہ انوری کے بیان حلفی کی نقل متعلقہ مجسٹریٹ کی عدالت سے لے آیا تھا اور اس نے انوری کا الگ بیان بھی لیا تھا۔ انوری نے اسے بتایا تھا کہ اس آدمی کے ساتھ جو اس کا خاوند ہے وہ آئی تو اسے ڈر تھا کہ یہ شخص اسے خراب کرے گا، لیکن اس شخص نے اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا اس سے بھی وہ پریشان ہو گئی کیونکہ اسے اتنے اچھے رویے کی توقع نہیں تھی۔ وہ اس شخص کے آگے بہت روئی تھی۔ یہ صحیح تھا کہ انوری کے حسن میں کوئی ایسا اثر تھا کہ دیکھنے والا کچھ دیر اسے دیکھتا ہی رہتا تھا، لیکن چال چلن کی خراب لڑکی کو کوئی بھلا آدمی قبول نہیں کر سکتا۔ میرے ASI نے یہی سوال انوری کے خاوند سے کیا۔ وہ کوئی راؤ صاحب تھا؟ میں یہ بات تفتیش کے سلسلے میں نہیں پوچھ رہا، ذاتی دلچسپی کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ راؤ پہلے تو ہنسا، پھر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے کہا، میں نے 7-8 سال ایسی بیوی کے ساتھ گزارے ہیں جو ذرا سی بھی خوبصورت نہیں تھی۔ اگر عورت شگفتہ مزاج اور کشادہ ظرف ہو تو اس کی شکل و صورت اچھی لگنے لگتی ہے، مگر میری بیوی بد مزاج اور مردہ دل تھی۔ وہ مجھے اتنی بدصورت لگتی تھی جتنی بدصورت نہیں تھی۔ مجھے خاندان کی عزت کا خیال تھا، ورنہ میں اسے کبھی کا طلاق دے دیتا۔ مجھے گھر میں داخل ہونے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ پہلا بچہ پیدا ہوا تو مجھے ذرا اطمینان ہوا کہ گھر میں کچھ رونق تو آئی۔ بڑا پیارا بچہ تھا۔
لیکن وہ 2 سال کی عمر میں مر گیا۔ مجھے جو صدمہ ہوا اس نے مجھے پاگل کر دیا۔ اس صدمے نے مجھے شراب کا عادی بنا دیا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں پی تھی۔ پھر ایک اور بچہ پیدا ہوا۔ پہلے بچے کی کمی تو پوری نہیں ہو سکتی تھی، لیکن نعم البدل مل گیا اور میں نے اس سے دل لگا لیا، مگر یہ بچہ 1.25 سال کا ہو کے مر گیا۔ گھر سے میرا دل بالکل ہی اچاٹ ہو گیا۔ بیوی مجھے اور زیادہ بری لگنے لگی۔ انسان مرد ہو یا عورت اپنی تسکین کے کچھ ذریعے پیدا کر لیتا ہے۔ مجھے خدا نے سب کچھ دیا ہے، پیسہ، عزت، حیثیت، انگریز افسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ بجھ جیسے آدمی بد اخلاقی سے نہیں ڈرا کرتے۔ میں بڑی اچھی قسم کی طوائفوں کے ہاں جاتا رہا، شراب بھی چلتی رہی، اور پھر ایک اور گناہ سرزد ہو گیا۔ میرا ایک دوست ہے، ہم کبھی کبھی شکار کو جایا کرتے ہیں۔ ایک صبح ہم شکار کو گئے۔ ہم آبادیوں سے دور نکل گئے۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ ہم ویرانے میں جا رہے تھے۔ ایک دیہاتی عورت سر پر ایک گٹھری اٹھائے چلی آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کی عمر 15-16 سال ہوگی۔ انہوں نے بڑے گندے کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن لڑکی خوبصورت تھی۔ وہ علاقہ غیر آباد تھا۔ میں نے دونوں کو روک لیا اور انہیں پیسے پیش کیے۔ عورت نے کہا کہ وہ برا کام کرنے والے لوگ نہیں، اور یہ لڑکی کنواری ہے، میری بیٹی ہے۔ میرے دوست نے اور زیادہ پیسے دکھائے، لیکن عورت نہ مانی۔ میں نے بندوق کی نالی اس عورت کے سینے پر رکھ دی اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ غریب دیہاتن خوفزدہ ہو کر بیٹھ گئی۔ مختصر یہ کہ میں نے اور میرے دوست نے لڑکی کو اوٹ میں لے جا کر زبردستی بے آبرو کر دیا۔ بندوقوں کے خوف نے انہیں بولنے نہ دیا۔ ہم نے 10-10 کے 3 نوٹ عورت کی گود میں پھینکے اور چل پڑے۔ اس نے نوٹ بڑے غصے سے مروڑ کر ہماری طرف پھینک دیے اور جلے ہوئے لہجے میں بولی، تمہیں ساری عمر خوشی دیکھنی نصیب نہیں ہوگی، روتے عمر گزار جاؤ گے۔ ہم دونوں نے اس کی بد دعا ہنسی میں ٹال دی۔ میں نے محسوس کیا کہ شکار پر جو لطف آیا کرتا تھا وہ لاپتہ ہے۔ میرا نشانہ کبھی خطا نہیں گیا تھا، مگر اس روز 6-7 کارتوس ضائع ہو گئے۔ میرا دوست مجھ سے زیادہ امیر آدمی ہے۔ اس نے کہا کہ مزہ نہیں آ رہا، چلو واپس چلیں۔ ہم واپس آ گئے۔ ہم جب اس جگہ سے گزرے جہاں ہم نے ایک معصوم لڑکی کو بے آبرو کیا تھا، میرا دل بیٹھ سا گیا۔ میں نے ایسی گھبراہٹ کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے اپنے مزاج میں جھنجھلاہٹ بھی محسوس کی جو اتنی غالب آئی کہ معلوم نہیں میرے دوست نے کیا بات کہی اور مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ غصے میں بات کی تو اسے بھی غصہ آ گیا۔ ہم دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی۔ اسی رات میرے پہلے بچے کو بخار ہو گیا۔ صبح تک بچہ تڑپنے لگا۔ وہ یک وقت 2 ڈاکٹروں کو گھر لایا۔ دونوں نے مل کر نسخہ لکھا، لیکن اس سے اگلی رات بچہ مر گیا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ بچے کے ساتھ میں بھی مر گیا۔ بچے کا صدمہ تو تھا، لیکن ایک خوف مجھ پر آسیب کی طرح طاری ہو گیا۔ مجھے اس معصوم لڑکی کی ماں کی بد دعا سنائی دینے لگی، تمہیں ساری عمر خوشی دیکھنی نصیب نہیں ہوگی، روتے عمر گزار جاؤ گے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ میرے گھر میں اگر ذرا سا سکون تھا تو وہ بھی نہ رہا۔ خدا گواہ ہے کہ میرے نصیب سے خوشی نکل گئی۔ ادھر میرے دوست کے ساتھ کیا ہوا؟ اس شکار کے 5-6 روز بعد وہ گھر آیا تو دیکھا کہ اس کی بندوق کھانے کی میز پر رکھی ہے۔ بندوق کو وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ بندوق وہاں کس نے رکھی ہے؟ بیوی اسے بتانے لگی کہ بچہ ضد کر رہا تھا کہ بندوق نکال کر دکھاؤ۔ اس کے بچے کی عمر 3 سال ہے۔ بندوق میز پر اس طرح پڑی تھی کہ اس کی نالیاں باہر کی طرف تھیں۔ میرا دوست اس طرح کھڑا تھا کہ دونوں نالیاں اس کے کولے کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ بیوی ابھی اسے بتا رہی تھی کہ بندوق بچے کی ضد پر نکالی تھی کہ میرے دوست نے گھوڑے چڑھے ہوئے دیکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ دھماکہ ہوا اور میرا دوست آگے کو جھکا اور گر پڑا۔ بیوی اسے بتانے والی تھی کہ ایک نالی میں کارتوس ہے کہ میرے دوست نے ٹریگر دبا دیا۔ اسے یہ توقع ہی نہیں تھی کہ اس کی بیوی نے کارتوس لوڈ کر رکھا ہے۔ نالی کولے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ کارتوس کے چھرے کولے میں سے گزر گئے اور ہڈیوں کے ٹکڑے ساتھ لے گئے۔ ہسپتال والوں نے ٹانگ کاٹ دی۔ نقصان صرف ایک ٹانگ کا ہی نہ ہوا، سب سے بھیانک نقصان یہ ہوا کہ میرا دوست برائے نام خاوند رہ گیا۔ وہ مردانہ اوصاف سے محروم ہو گیا۔ اس کی زندگی پہیوں والی کرسی پر گزر رہی ہے۔ وہ بیساکھیوں پر چلنے کے بھی قابل نہیں رہا۔ میرے دل پر خوف کی پکڑ اور مضبوط ہو گئی۔ پھر میرا دوسرا بچہ پیدا ہوا۔ میں اسے ہوا بھی نہیں لگنے دیتا تھا۔
اسے چھینک آتی تو میں کانپ جاتا، اس کا جسم ویسے ہی ذرا گرم ہوتا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگتی۔ میں نے پونے 2 سال بچے کو بچائے رکھا، ایک بار اسے بھی بخار ہو گیا اور 5ویں دن وہ مر گیا۔ میری دولت بچے کو موت سے نہ بچا سکی، شراب مجھے سکون نہ دے سکی۔ میں ایسے محسوس کرنے لگا جیسے مجھ پر کسی آسیب کا اثر ہو گیا۔ میں ہر وقت محسوس کرتا تھا کہ کوئی زندہ چیز میرے تعاقب میں رہتی ہے، کبھی میرے وجود میں داخل ہو جاتی ہے، اور جب میں سوتا ہوں تو وہ میرے پلنگ کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ میری بیوی بچوں کے غم میں مر گئی۔ اسے دوسرا غم یہ تھا کہ میں اس کی طرف توجہ دیتا ہی نہیں تھا، اور گھر میں میری ذہنی حالت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ بچوں کے مرنے کا مجھے ذرا سا بھی افسوس نہ ہوا، میں سمجھا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں۔ مگر اس لڑکی کی ماں کا تصور میرے ذہن میں اس طرح آنے لگا جیسے وہ میرے سامنے کھڑی ہو۔ میں نے اپنی یہ ذہنی حالت اپنے دوستوں سے چھپائے رکھی۔ لوگ مجھے خوش باش امیر زادہ سمجھتے تھے۔ صرف 2 گہرے دوست تھے جنہیں میں نے اپنی حالت اور اس کی وجہ بتائی تھی۔ میں پیروں وغیرہ کے سخت خلاف ہوں۔ ایک روز کسی نے ایک عالم کا ذکر کیا جو دلی کسی کے ہاں آئے تھے۔ پتہ چلا کہ وہ مذہبی امور کے عالم ہیں اور علم قیافہ میں بھی دسترس رکھتے ہیں۔ میں ان سے ملا، ان کی باتیں سنی تو میں ان سے متاثر ہوا۔ میں نے انہیں علیحدگی میں ملنے کی درخواست کی۔ انہوں نے مجھے اگلی صبح آنے کو کہا۔ میں گیا۔ انہوں نے مجھے الگ بٹھا لیا اور پوچھا، تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم ذہنی طور پر صحیح حالت میں نہیں ہو، کیا سوچتے رہتے ہو؟ میں نے انہیں آزمانے کے لیے اصل بات نہ بتائی، صرف یہ بتایا کہ مجھ پر ایک خوف طاری رہتا ہے اور ہر وقت بے چینی اور گھبراہٹ کی گرفت میں رہتا ہوں۔ یہ بھی بتایا کہ میرے 2 بچے مر گئے ہیں اور بیوی بھی مر گئی ہے۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا، کچھ دیر میرے چہرے کو غور سے دیکھتے رہے، پھر کہا، کسی گناہ کی سزا بھگت رہے ہو میاں، اللہ سے دل لگاؤ۔ دولت کے نشے میں گناہ تو کر سکتے ہو مگر خدا کی سزا سے تمہیں دولت نہیں بچا سکتی۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ کر کہا کہ مجھے کوئی طریقہ بتائیں جس سے میں اس آسیب سے آزاد ہو سکوں۔ انہوں نے مجھ سے نہ پوچھا کہ میرے کون سے گناہ میرے آگے آئے ہیں، نہ یہ پوچھا کہ یہ آسیب کیسا ہے۔ انہوں نے مجھے گناہوں سے توبہ کرنے اور نیکی کے راستے پر چلنے کو کہا، اور کچھ سوچ کر کہنے لگے، کسی کو مصیبت میں دیکھو، کسی مظلوم کو دیکھو تو اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ پھر انہوں نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ مصیبت زدہ اور مظلوم سے ان کی کیا مراد ہے۔ میں نے ان کے کہنے پر عمل کیا، اپنے آپ کو مار دیا۔ روپے پیسے کی ذرا سی بھی کمی نہ آئی، لیکن میں نے امارت کا نشہ اتار دیا اور جس کسی کو مشکل میں دیکھا اس کی مدد کی۔ آخر اجا نے مجھے انوری دکھائی۔ مجھے اب عیاشی کے لیے لڑکی کی نہیں بیوی کی ضرورت تھی۔ میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، لیکن میں کسی غریب کی بیٹی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ البتہ اپنا ذوق قائم رکھا، مجھے خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی۔ انوری اس سے زیادہ خوبصورت تھی جتنی میری خواہش تھی۔ اجا نے مجھے بتایا کہ لڑکی اغوا ہو کر آئی ہے۔ میں نے انوری سے پوچھا کہ اسے کس نے اغوا کیا ہے۔ اس نے اپنی آپ بیتی سنا ڈالی، اپنی ماں کے متعلق بتایا، اپنے باپ کی شرافت بتائی، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس نے اپنی ایک سہیلی کے خاوند کو پھانس لیا تھا اور وہ اس کے گھر جاتی تھی۔ اس کی سہیلی خاوند سے الگ ہو گئی تھی، شاید اسی نے انوری کو اغوا کرایا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے تو میں اسے گھر پہنچا دوں گا، اجا کو خواہ میں رقم دوں خواہ اسے گرفتار کرا دوں۔ انوری نے کہا کہ وہ اب اپنے گھر نہیں جانا چاہتی، وہاں اب ذلت کے سوا اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ میں نے اس لڑکی کو گمراہ اور مظلوم سمجھا، اسے ماں نے گمراہ کیا تھا۔ میں نے اجا کو 2000 روپیہ دیا اور انوری کو ساتھ لا کر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ پھر پتہ چلا کہ اس کا گھر اجڑ گیا ہے تو میں نے اس سے کہا کہ وہ غم نہ کرے، میں اس کے غم میں شریک ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھ لیا ہے، کیا وہ خوش نہیں؟ میں آپ کو اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ وہ آسیب اتر گیا ہے جو انوری کے آنے سے پہلے مجھ پر قابض تھا۔ میں نے انوری کی گمشدگی کی فائل میں اس کا بیان حلفی، ASI کو دیا ہوا اس کا بیان اور راؤ صاحب کا بیان رکھ دیا۔ میں نے ASI کو بتا دیا تھا کہ وہ راؤ سے کیا بیان لے۔ میں نے لکھ دیا کہ لڑکی بالغ تھی، اپنی مرضی سے چلی گئی تھی اور اس نے اپنی مرضی کی شادی کر لی ہے۔ میں نے اجا اور صغیر کا نام نہ آنے دیا۔ اجا کو میں نے فارغ کر دیا اور صغیر کو سامنے بٹھا لیا۔ میری بات غور سے سنو صغیر، تم نے پہلے ایک سنگین جرم کیا تھا، وہ قاتلانہ حملہ تھا۔ میں نے تیش اور جذبات میں آ کر تمہیں بری کرا لیا تھا۔ پھر تم نے ایک لڑکی کو اغوا کیا، میں نے اس میں سے بھی تمہیں بچا لیا۔ اس سے یہ مطلب نہ لو کہ تم میرے دوست ہو اور میں تمہارے جرائم پر دوستی کی وجہ سے پردہ ڈال رہا ہوں۔
میری ضرورت ہی ایسی تھی کہ تمہیں تمہارے ساتھی اور اجا کو اس کیس میں نہ آنے دوں۔ یہ مت بھولو کہ میں تھانے دار ہوں۔ آج کے بعد تم نے معمولی سا بھی جرم کیا تو میں تمہیں زیادہ سے زیادہ سزا دلواؤں گا۔ تم میرے سر پر شیر ہوتے چلے جا رہے ہو۔ دماغ سے تھانے دار کی یاری کا نشہ اتار دو۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور میں نے اسے چلے جانے کو کہا۔ بختیار اور زینو کا کیس کورٹ میں چلتا رہا۔ راحیلہ نے کورٹ میں وہی بیان دیا جو میں نے اسے بتایا تھا۔ اسے میں نے ملزم سے گواہ بنا دیا تھا۔ دائی وعدہ معاف گواہ تھی۔ بختیار روپے پیسے والا آدمی تھا۔ اس نے بڑا قابل وکیل کیا تھا جو ہندو تھا۔ زینو کا وکیل بھی اچھا تھا۔ یہ ایک ہنگامہ خیز مقدمہ تھا۔ مجھ پر دونوں وکیلوں نے باری باری مسلسل 3 دن جرا کی تھی۔ اس میں مجموعی وقت 14.5 گھنٹے لگا۔ میں خود جرا کرنے کا ماہر اور عادی تھا، لیکن ان وکیلوں نے مجھے چکرا دیا تھا۔ میری دکھتی رگ یہ تھی کہ میں بختیار کو بچے کا قاتل ثابت کرنے کی کوشش میں تھا اور راحیلہ کو میں مظلوم ثابت کر رہا تھا، لیکن دونوں وکیل اس موقف پر میری جان کھا رہے تھے کہ بختیار بچے کی پیدائش کے وقت وہاں نہیں تھا، نہ ہی بچہ بختیار کا تھا، اور بچے کو راحیلہ اور دائی نے مارا ہے۔ سرکاری وکیل بھی خاصا تیز تھا، لیکن دونوں وکیل اسے بات نہیں کرنے دیتے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ دائی کے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ وعدہ معاف گواہ بن جانا یا بنا لینا مشکل نہیں تھا، اسے کورٹ میں کامیاب کرانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ وکیل جب اسے جرح کی چکی میں ڈالتے ہیں تو اسے پیس کر رکھ دیتے ہیں۔ پولیس کو اس کی ہر ایک بات کا ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے۔ وعدہ معاف گواہ کا یہ کہہ دینا کہ میں بھی اس جرم میں شریک تھا اور ان لوگوں نے یہ جرم اس طرح کیا ہے کافی نہیں ہوتا۔ اس کے بیان کو ثبوت اور شہادت کی سپورٹ دینی پڑتی ہے۔ دائی نے پورے تحمل سے جرح کا سامنا کیا۔ سیشن جج ایک ہندوستانی عیسائی تھا۔ اس کے انداز اور رویے سے پتہ چلتا تھا کہ میری شہادت سے اور میں نے جرح میں جو جواب دیے ان سے وہ متاثر ہو چکا تھا۔ ملزموں کے وکیلوں میں سے ایک نے دائی پر ایک ایسا سوال کر ڈالا جس سے سیشن جج اس سے بگڑ گیا۔ ایک وکیل نے دائی سے پوچھا، جب تم جوان تھی تو کتنے آدمیوں کے ساتھ تمہارے ناجائز تعلقات تھے؟ وکیل جو بھی سوال کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن بعض جج دیکھ لیتے ہیں کہ اس سوال کا کوئی جواز ہے یا گواہ کو پریشان کرنے کے لیے ایسا بیہودہ سوال پوچھا گیا۔ دائی سے وکیل نے یہ سوال کیا تو سیشن جج نے وکیل سے پوچھا کہ اس سوال سے وہ کورٹ کے سامنے کیا نقطہ واضح کرنا چاہتا ہے۔ وکیل نے کہا کہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عورت بدمعاش اور بد کردار ہے۔ اس عورت نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ شریف عورت ہے۔ اگر یہ بد کردار ہوتی تو اس سنگین اور بھیانک جرم میں شرکت نہ کرتی۔ یہ تو اپنے جرم کا اعتراف کر رہی ہے۔ کورٹ آپ کے سوال کو بے مقصد سمجھتی ہے۔ اس پر وکیلوں اور سیشن جج میں کچھ ترش کلامی ہو گئی۔ راحیلہ کی باری آئی تو کورٹ پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اس زمانے میں ایسے کیس نہ ہونے کے برابر تھے۔ راحیلہ نے آنسوؤں کے ساتھ بیان دیا۔ اس کی ماں ملزموں کے کٹہرے میں بیٹھی اسے گھور رہی تھی۔ راحیلہ بیان دیتے دیتے غصے اور جذبات سے مغلوب ہو گئی۔ اس نے دانت پیس کر اور انگلی ماں کی طرف کر کے کہا، مجھے ذلت میں پھینکنے والی یہ عورت ہے جو میری ماں ہے۔ اس کی کرتوت نے میری بڑی بہن کو گھر سے بھگا دیا ہے۔ اس کی کرتوت سے میرے باپ نے زہر پی کر خودکشی کی ہے اور یہ میرے بچے کی قاتل ہے۔ وکیلوں نے اس کا بھی جرح میں بہت برا حال کیا۔ ایک وکیل نے اس سے بھی ایک نہایت بیہودہ سوال کیا۔ راحیلہ نے جواب دیا، میری جگہ آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو آپ اس سے ایسا سوال نہ پوچھتے۔ وکیل نے سیشن جج سے کہا کہ گواہ اس کی توہین کر رہی ہے، اسے کہا جائے کہ تمیز سے بات کرے۔ اس پر سرکاری وکیل اور صفائی کے وکیلوں میں بہت جھک جھک ہوئی۔ میں نے شہادت اتنی زیادہ اور اتنی مکمل تیار کی تھی جسے صفائی کے وکیل جھٹلا نہ سکے۔ بختیار پر دوسرا الزام قاتلانہ حملے کا تھا۔ مضروب نے اور ملنگوں نے میری ہدایت کے مطابق کورٹ میں ثابت کر دیا کہ بختیار تکیے پر جوا کھیلنے آتا تھا۔ وہ 3-4 مرتبہ مضروب کے آگے رقم ہار گیا تھا۔ اس کے پاس رقم تھوڑی ہوتی تھی، اس طرح اس پر قرض چڑھتا گیا جو اس نے مضروب کو دینے سے انکار کر دیا۔ آخر ایک روز مضروب نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بختیار کو مارا پیٹا۔ اسی رات بختیار نے مضروب پر قاتلانہ حملہ کیا۔ یہ ساری کہانی غلط اور جھوٹی تھی۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بختیار دراصل صغیر کو مارنا چاہتا تھا، لیکن غلطی سے اس مضروب ملنگ کو مار بیٹھا۔ میں بختیار کو زیادہ سے زیادہ سزا دلانے پر تلا ہوا تھا۔ آخر سیشن کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ بختیار کو بچے کے قتل میں عمر قید اور قاتلانہ حملے میں 6 سال سزائے قید اور زینو کو 10 سال سزائے قید دی گئی۔
ہائی کورٹ میں دونوں نے اپیلیں دائر کی جو مسترد کر دی گئیں۔ جب کوئی کیس ختم ہو جاتا ہے اور ملزم سزا پا جاتے ہیں تو متعلقہ تھانے دار بہت خوش ہوتا ہے۔ پولیس کی زبان میں سے مقدمہ سزا ہو جانا کہتے ہیں۔ میں بھی جب کورٹ سے فیصلہ سن کر نکلا تو بہت خوش تھا، لیکن رات کو میں سونے کے لیے لیٹا تو نوزائیدہ بچے کی ادھکھائی لاش اور اس کا پاک اور معصوم چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ ایسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مقتولوں کی لاشوں نے میرے تصور میں آ کر مجھے کبھی پریشان نہیں کیا تھا۔ میں نے نوجوان اور بڑی حسین لڑکیوں کی لاشیں دیکھی تھیں، مجھے کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر اس بچے کا چہرہ ایسا میرے سامنے آیا کہ میں بے چین ہو گیا۔ اپنے جسم کے اندر مجھے تلخی محسوس ہونے لگی۔ انسان درندگی پر اتر آئے تو درندوں کو بھی مات دے دیتا ہے۔ پھر راحیلہ کا خیال آ گیا۔ وہ خوبصورت لڑکی تھی، اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ملک میں ایک طوائف کا اضافہ ہوگا۔ بڑا اچھا ہوا کہ 5-6 مہینوں بعد اس تھانے سے میرا تبادلہ ہو گیا۔ نئے سے نئے کیس، نئی سی نئی وارداتیں سامنے آئیں اور راحیلہ اور اس کا نوزائیدہ بچہ ذہن سے اتر گیا اور یہ واردات میری ڈائری میں محفوظ رہ گئی۔ پھر وقت گزرتا چلا گیا، 5 سال گزر گئے۔ جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی، جاپان برما پر قابض ہو چکا تھا اور ہندوستان میں جاپان اور جرمنی کے جاسوس اور 5th کالمسٹ سرگرم تھے۔ مجھے عارضی طور پر CID کی ڈیوٹی دے دی گئی۔ جاسوسی کے ایک کیس کی سراغ رسانی اور تفتیش کرنی تھی۔ ملٹری پولیس بھی ساتھ تھی۔ مجھے انگریز افسروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ میں نے فرض کی ادائیگی میں دنیا کو بھول جانا اور دیانتداری انگریزوں سے سیکھی ہے۔ جاسوسی کے ایک کیس کے سلسلے میں پرانی دلی کے ایک محلے میں ایک گھر پر چھاپا مارنا تھا۔ ہم وہاں گئے۔ وہ گلی ویسی ہی تھی جیسی ہمارے شہروں میں گلیاں ہوتی ہیں۔ وہ گلی کشادہ تھی۔ اس محلے میں متوسط طبقے کے اور اس سے نیچے درجے کے لوگ رہتے تھے۔ وہاں ایک مکان تھا جو جاپان کے ہندوستانی جاسوسوں کا ایک ذیلی اڈہ بنا ہوا تھا۔ ان کا خفیہ مرکز کہیں اور تھا۔ ہم نے چھاپا مارا، 2 آدمیوں کو گرفتار کیا اور کچھ اشیاء اور کاغذات مل گئے۔ گلی میں تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ لوگ دور دور کھڑے تھے۔ منڈیروں پر اور دروازوں میں عورتیں کھڑی تھیں۔ جس مکان پر ہم نے چھاپا مارا اس کے سامنے والے مکان سے تیسرے مکان کے دروازے میں ایک خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ اسے میں نے اس طرح دیکھا کہ میری نظریں تماشائیوں کے چہروں پر گھوم رہی تھیں۔ گھومتے گھومتے نظریں اس عورت کے چہرے پر رک گئیں۔ وہ دور نہیں تھی۔ اس نے ایک دودھ پیتا بچہ اٹھا رکھا تھا۔ اس سے میری نظریں ملیں تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں یوں اس کی طرف آہستہ آہستہ چل پڑا جیسے وہ مجھے ہپناٹائز کر کے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ اس کے قریب جا کر میرے منہ سے حیرت زدہ سرگوشی نکلی، راحیلہ، میں نے تو آپ کو فوراً پہچان لیا تھا۔ اندر آئیں، تھوڑی دیر بیٹھیں۔ یہاں کس کے ساتھ رہتی ہو؟ اپنے میاں کے ساتھ۔ میں نے شادی کر لی تھی، 2 بچے۔ آپ میرے گھر نہیں آئیں گے؟ ڈیوٹی پر ہوں راحیلہ، کبھی شام کے بعد آؤں گا جب تمہارے میاں گھر ہوں گے۔ میں اس شام نہ جا سکا۔ 2 اور شامیں گزر گئیں۔ بہت کام تھا۔ آخر ایک شام فرصت مل گئی۔ میں راحیلہ کے گھر چلا گیا۔ اس کا گھر ویسا ہی تھا جیسے مڈل کلاس گھر ہوتے ہیں۔ راحیلہ بہت خوش تھی۔ اس کے سر پر دوپٹہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا ایک بچہ 2.5-3 سال کا اور دوسرا 6-7 ماہ کا تھا۔ اس کا خاوند جوان آدمی تھا جو مجھ سے بہت ہی مرعوب ہو گیا تھا۔ راحیلہ نے بتایا کہ کیس کا فیصلہ ہونے کے بعد 2-3 آدمیوں نے اس پر جال پھینکنے شروع کر دیے۔ وہ دن رات روتی رہتی تھی۔ حفیظ اور وحیدہ نے اسے پناہ میں لے لیا اور کسی ایسے آدمی کی تلاش میں لگ گئے جو راحیلہ کے ساتھ شادی کر لے۔ وہ اتنی بدنام ہو گئی تھی کہ رشتوں کے امیدوار اس کا نام سن کر بھاگتے تھے۔ آخر حفیظ کو اس آدمی کا سراغ ملا جو راحیلہ کا خاوند ہے۔ یہ بچپن میں یتیم ہو گیا تھا، ماں بھی بعد میں مر گئی۔ اس نے محنت مزدوری کر کے تعلیم حاصل کی اور میٹرک پاس کر لیا اور کسی نے اس پر مہربانی کی اور سرکاری نوکری دلا دی۔ وہ کلرک تھا۔ اس آدمی کا اپنا کوئی تھا ہی نہیں۔ اسے شادی کرنی تھی، عمر گزرتی جا رہی تھی۔ یہ کسی اور قصبے کا رہنے والا تھا۔ حفیظ کو کسی ملنے والے سے اس کا اتا پتہ ملا۔ حفیظ اس سے جا کر ملا اور اسے اپنے ہاں بلایا اور وحیدہ سے ملوایا۔ وحیدہ نے اسے راحیلہ دکھا دی لیکن اسے دھوکے میں نہ رکھا۔ راحیلہ کے متعلق ساری تفصیل سنا دی۔ وہ شادی کے لیے تیار ہو گیا اور ایک روز خاموشی سے اس کی شادی راحیلہ کے ساتھ کر دی گئی۔
راحیلہ نے مجھے بتایا کہ وہ پوری طرح مطمئن ہے، اس کا خاوند تو ضرورت سے زیادہ مطمئن نظر آتا تھا۔ راحیلہ کے ساتھ یہ میری آخری ملاقات تھی۔ یوں یہ طویل کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اور آپ ان سے اکثر لوگوں کی فرمائش ہوتی ہے کہ میں ہر کہانی کی ویڈیو میں اس کی ڈسکرپشن میں اس کے باقی پارٹس کا لنک ضرور ڈال دیا کروں، تو میں نے یہ کام شروع کیا ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اب تک 500-600 ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، 500 سے زیادہ، تو اب اس میں ٹائم لگے گا۔ میں روز کچھ کہانیوں کے ڈسکرپشن کو ایڈٹ کر کے اس میں باقی پارٹس کے لنکس ڈال دیتی ہوں، لیکن آہستہ آہستہ ساری کہانیوں پر یہ کام مکمل ہوگا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔